फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। एज़ यू नो माई सेल्फ इज़ सायरा ज़रक़ामा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वे ऑफ टीचिंग इन द लाइट ऑफ सीरा। आप सबको मालूम होगा कि हम सब अपनी फील्ड के, अपने प्रोफेशन के, अपने शोबे के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, माहिर बनना चाहते हैं, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है, ठीक है। तो अगर हम इस दुनिया में अपनी फील्ड के, अपने शोबे के, अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए, हमारे पास एक सैंपल होना चाहिए, हमारे पास एक नमूना होना चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला का फरमान है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसवा हसना है। यानी कि अगर हम किसी भी फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं, जिंदगी के किसी भी मैदान में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने शोबे को कामयाब तरीन देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अब हमने ये देखना है कि जो वे ऑफ टीचिंग है, जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्टाइल है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीके से था। इसमें हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, चंद रूल्स देखेंगे हम, और उनके इर्द गिर्द ही हमने अपनी बात करनी है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, वो है क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। कहते हैं ना, रिलेशनशिप इज द की ऑफ लर्निंग। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, किसी से आप किसी को बेहतरीन राह पे लाना चाहते हैं, किसी की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका उस बंदे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो उसके साथ। जब तक आपकी उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप उसको अपनी बात अच्छे से समझा ही नहीं सकते, आप अच्छे से अपना मैसेज उसे कन्वे नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपने सहाबा इकराम के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, असहाबे सुफा के साथ, जो दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के मैदानों से तालीम हासिल करने के लिए, इल्म की प्यास को बुझाने के लिए मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हर एक एक बात को अहमियत देते, अपने हर एक एक सहाबी को, हर एक एक शागिर्द को अहमियत देते, फिर चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो या फिर कोई और सहाबी हो, सबको एक जैसा मुकाम मिलता था। फजीलत सबकी अलग अलग, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम, हैसियत, सबकी बात को अहमियत एक जितनी देते थे। अब क्लोज रिलेशनशिप का जो पॉइंट है, इसके 5 पॉइंट्स हैं, और उसमें से पहला पॉइंट है वेलकम। हम यानी कि अपने स्टूडेंट के साथ, हम जिसको भी कोई बात समझाना चाह रहे हैं, कोई टीच करना चाह रहे हैं कोई चीज, उसको हम किस तरीके से उसके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अगर अपनाएं तो हमारा रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। उसमें से नंबर फर्स्ट है वेलकम, वार्म वेलकम। आप किसी भी क्लास में जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जाते हैं, उधर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेंबर अगर आया है तो आप उसे वेलकम करें, आप उसे खुशामदीद कहें, आप उसे अहलन व सहलन मरहबा कहें। इसका फायदा क्या होगा? एक तो उसको अपनी अहमियत का अंदाजा होगा कि भाई मेरी इस उस्ताद की नजरों में कुछ ना कुछ अहमियत है, तभी मतलब इसने मुझे वेलकम कहा है, एक उस्ताद का मुकाम, और उसने मुझे वेलकम कहा है, यानी कि मेरी कोई अहमियत है उसकी नजरों में, तो वो अपने टीचर की बात को बहुत अहमियत देगा।
بہت توجہ کے ساتھ سنے گا اس کی بات کو. کہتے ہیں جاپان کی ایک ٹیچر ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو 36 زبانوں میں ویلکم کرتی ہے اور اسے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا ہے. اگر جاپان کی ایک ٹیچر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو 36 زبانوں میں ویلکم کرتی ہے اور بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ لیتی ہے, تو کیا ہم اگر اپنے نبی کی سنت کو, ان کے میتھڈ کو, ان کے رولز کو, ان کے طور طریقے کو فالو کرتے ہیں, تو کیا ہم بیسٹ امتی کا ایوارڈ نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں, بس ہم نے کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. کلوز ریلیشن شپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہے نرمی. آپ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ برتاؤ نرم ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے استاد ہیں, تو جب بھی آپ کا ان کے ساتھ جو ہے بیہیویئر ہے, ٹیچنگ اسٹائل ہے, ٹیچنگ میتھڈ ہے, وے آف ٹاکنگ ہے, وہ نرم ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی حدیث ہے نا, ان اللہ رفیق یحب الرفق, بے شک اللہ نرم ہے, نرم گو ہے, اور نرم گوئی کو ہی پسند کرتا ہے. تو اپنی, اور یہ بات ہمارے بہترین اخلاقیات میں بھی آتی ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات سمجھانی ہے تو آپ کو اپنا لہجہ نرم رکھنا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کی دعوت دی, اسلام کے میسج کو لوگوں تک پہنچایا, تو صرف چند گنتی کے مٹھی بھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, لیکن حجت الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا ہی نتیجہ تھا, ان کے بہترین ٹیچنگ اسٹائل کا ہی نتیجہ تھا کہ اتنے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جان دینے کے لیے قربان تھے. کلوز ریلیشن شپ کا تھرڈ پوائنٹ, نیم ریمبر. اپنے اسٹوڈنٹس کے, اپنے شاگردوں کے, اپنے طلبہ کے, اپنے سیکھنے والوں کے نام یاد رکھیں, ان کو ان کے ناموں سے مخاطب کریں. دیکھیں نا, مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی بچہ ہے, وہ ہم سے کوئی چیز سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, ہماری کلاس کا بچہ ہے, اب ہم کل کو جب اسے مخاطب کریں, اوئے بات سنو, ادھر ادھر ادھر, تم سے مخاطب, تم بات سنو, تو ایسے اچھا نہیں لگتا. اگر ہم جو فار ایگزامپل بچے کا نام عباد الرحمان ہے, ہم مجھ سے آج ملے اور اس نے بتایا سر مس میرا نام یہ ہے, اب ہم کل اسے مخاطب کریں عباد الرحمان بات سنیے, مطلب اسے بہت اچھا سا فیل ہوگا, اسے لگے گا کہ بھئی میرے استاد کے نزدیک مطلب میرا ایک مقام ہے کہ اسے میرا نام اب بھی یاد ہے. اگر ہم کسی سے آج ملتے ہیں اور تھوڑے عرصے بعد اگر ہم اس شخص سے دوبارہ ملیں اور اگر ہم اس کو اس کے نام سے ہی مخاطب کریں, تو وہ کتنا اچھا محسوس کرے گا کہ بھئی میں اس بندے سے اتنے عرصے پہلے ملا تھا اور اب دوبارہ ملا ہوں, اس کو پھر بھی میرا نام یاد ہے. اور وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی خدمت میں ایک صحابی عرض ہوئے, ان کے دروازے پہ دستک دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کون, تو انہوں نے اپنا نام بتانے کے بجائے فرمایا میں ہوں. تو آپ نے اس بات کو برا مانا, اس بات کا آپ نے فرمایا نہیں, کیا میں آپ لوگوں نے لگائی, آپ نام بھی لے سکتے اپنا, اگر جو آپ کا نام ہے آپ اپنے نام سے بتائیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو اہمیت دی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اچھا جانا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو, صحابہ کو, بچوں کو, لوگوں کو, اپنے جاننے والوں کو, اپنے جو سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو ان کے نیم سے مخاطب کیا جائے. کوئی بات سنو ادھر, یہ تھوڑی بد تہذیبی میں یہ باتیں شمار ہوتی ہیں. اگر آپ احترام ان کے نام لے کے ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے, ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹ پر. کلوز ریلیشن شپ کا فورتھ پوائنٹ ہے, آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی خوبیاں ڈسکس کریں, خامیوں کو پیچھے چھوڑیں. اگر آپ ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ اچھی اصلاح ہوگی, اور اچھے سے وہ آپ کی بات سمجھیں گے, بلکہ اسے بات سمجھیں گے نہیں, حتی الامکان اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کیوں؟ ان کی پرسنالٹی آپ کے نزدیک عزیز ترین بن جائے گی. کیوں؟ آپ نے ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھا ہے. فار ایگزامپل ہم بھی دیکھیں نا, ہم اپنی لائف پہ رکھ کے سوچتے ہیں, ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ باتیں, یہ خامی, تم ایسے کرتے ہو, تم ایسے کرتے ہو, تم ایسا کرتے ہو, ہاں چلو یہ خوبی یہ بھی ہے, تم ایسے بھی کر لیتے ہو, تو ہماری مائنڈ میں وہ تمام خامیاں فٹ ہو جائیں گی. ہم جو بعد والی جو اس نے ایک خوبی بتائی ہے ہمارے دماغ میں وہ رہے گی نہیں,
ہم صرف خامیوں پہ توجہ دیں گے. اچھا میرے اندر یہ بھی خامی ہے, میں اتنا برا ہوں, میں اتنی بری ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی, تو ہم خامیوں کو مد نظر رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بالکل بھی طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے تھے. وہ سیدنا خریم والا واقعہ نہیں ملتا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جو بال مبارک تھے وہ ان کے کندھے تک آتے تھے, شولڈر تک, اور جو ان کی شلوار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے فرمایا, خریم تم بہت اچھے ہو, بہت زیادہ اچھے ہو, لیکن اگر تم اپنے بالوں کو تھوڑا سا کٹوا دو اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو تو تم اور زیادہ اچھے ہو جاؤ گے. تو کل پھر اس سے اگلے دن سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بال بھی کٹوائے ہوتے ہیں اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کی ہوتی ہے. تو آپ وسلم انہیں دیکھ کے مسکراتے ہیں, انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, متبسم ہوتے ہیں. آپ وسلم تو وہ آپ کو حضرت خریم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اچھا لگ رہا ہوں, اب پیارا لگ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پیارے تو پہلے بھی تھے, اچھے تو اور بھی تھے, لیکن اب اور اچھے ہو گئے ہو, اب اور پیارے ہو گئے ہو. تو مطلب دیکھیں نا ان کے دل میں کتنی اچھی ایک اچھا مقام پیدا ہو گیا, ایک اچھا امپریشن ان کے دل میں چھوڑ گیا کہ مطلب کس طریقے سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میری خوبی کو مد نظر رکھا. دیکھیں آپ کروائی تو ان کی اصلاح ہے, کری تو ان کی غلطی دور ہے, لیکن کس طریقے سے کیے, ان کی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی اچھائی کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ تم اچھے تو بہت ہو, لیکن تھوڑا سا اس طریقے سے کر لو تو اور اچھے ہو جاؤ گے. تو ہمیں بھی اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا مقام پیدا کریں. ہم سے سیکھنے والے طلبہ, ہم سے سیکھنے والی طالبات ایک معاشرے میں نام بنائیں. دیکھیں نا, ایک استاد جو ہوتا ہے وہ ایک ملک و قوم کا معمار ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں اپنے ملک کی, اپنی قوم کی ترقی ہوتی ہے. اگر وہ چاہے تو بہترین تربیت کے ساتھ, بہترین تعلیم کے ساتھ اپنے شاگردوں کو ایک بہترین مقام تک پہنچا سکتا ہے. استاد بادشاہ بنانے کا گر رکھتا ہے, لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہماری تو سوسائٹی میں آج کل جس نے میٹرک کیا, جس نے انٹر کیا, وہ فوراً ٹیچر لگے, چلو بھائی ٹیچر لگ جاتے ہیں, چلو فری ہے ٹیچر لگ جاتے ہیں, ٹیچنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن اس کی ذمہ داری کو بھی سمجھیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ انبیاء کو رسپانسبلٹی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. یہ کوئی عام یا چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. سیکھنے سکھانے کا مرتبہ, سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری انبیاء کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے اگر ہم نے اسے سنبھالا ہے تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے نبھا کے دکھائیں, اس کو اچھے طریقے سے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں, اس کے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں. اب اس کے بعد کلوز ریلیشن شپ کے ہم نے 4 پوائنٹ ڈسکس کر لیے. نمبر 5 پہ آتا ہے نیگیٹو تھنکنگ. اپنے اسٹوڈنٹ کے دماغوں میں نیگیٹو تھنکنگ کبھی بھی پیدا نہ ہونے دیں, ہمیشہ انہیں پازیٹیوٹی کا میسج دیں, ہمیشہ انہیں سکھائیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو زندگی میں کسی بڑے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اگر راہوں میں بیٹھنا ہے, چھوٹے چھوٹے کام کرنے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, پھر تو خیر ہے, پھر تو سب چلے گا. لیکن اگر آپ اپنا نام اپنے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اصول فالو کرنے ہوں گے, کچھ رول کو اپنی شخصیت میں ڈالنا ہوگا, اور ان تمام رول میں سے ایک رول پازیٹیوٹی بھی ہے. نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے خود ٹیچر جو ہے وہ بھی اپنے مائنڈ سے دور کریں اور اپنے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سے بھی دور کریں. اس کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ بہترین مثال ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملاقات کے لیے آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے انہیں اکیلا بھیجنا مناسب نہ سمجھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے کر خود گھر چھوڑنے تک جانے لگے کہ میں آپ کو گھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں, رات زیادہ ہو گئی ہے, مناسب نہیں ہے. تو وہ جب جا رہے ہوتے ہیں مدینہ منورہ کی گلی سے, تو جیسے ٹرن لینے لگتے ہیں تو 2 صحابی جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ساتھ میں ان کی زوجہ محترمہ ہے, وہ دونوں صحابہ فٹافٹ اپنا راستہ چینج کرنے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں, کہتے ہیں بات سنو, رکو میری. تو دونوں صحابی رک جاتے ہیں, وہ آپ سے انہیں اپنے قریب بلاتے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ میں آپ محمد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے. تو صحابہ فوراً صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی استغفر اللہ، ہمارے آپ کے بارے میں ہمارے دماغ میں ایسا کیسے خیال آ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے تم لوگ کے دماغوں میں کوئی غلط بیانی پیدا ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہا، آن دی پوائنٹ، آن دی اسپاٹ اس نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنا چاہا، اور ہمیشہ اپنے صحابہ کو پازیٹیوٹی کا درس دیا، اپنے شاگردوں کو پازیٹیوٹی کا درس دیا، بدگمانی سے دور رہنے کی ہمیشہ تلقین کی. تو ہم نے کلوز ریلیشن شپ کے 5 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. ویلکم، نرمی، نیم ریمبر، خوبیاں ڈسکس کرنا، خامیوں کو مد نظر نہ رکھنا، بلکہ خامیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ نے خوبیوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ کو دور کرنا. آپ نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ کے زیر اثر جتنے بچے ہیں آپ نے ان کو ہمیشہ پازیٹیوٹی کا درس دینا ہے. اب وے آف ٹیچنگ میں سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے مینٹین کنسنٹریشن. ایک ٹیچر کا کنسنٹریشن جو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے وقت کتنا ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کا بھی اپنے ٹیچر کی باتوں کو سنتے وقت کتنا کنسنٹریشن ہونا چاہیے. اس کا کنسنٹریشن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مثال ملتی ہے نا جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہوتے تو اتنی مگن ہوتے کہ ان کے کندھوں پہ اگر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو انہیں اس کا بھی گمان نہ ہو، انہیں اس کا بھی پتہ نہ چلے. یعنی کہ ایسے اتنی توجہ کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہوتے تھے کہ انہیں اپنے کندھوں پر پرندے بھی اگر ان کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں تو اس کا بھی احساس نہ ہو. اور ٹیچر کو بھی اپنا کنسنٹریشن جو ہے مائنڈلی وہ فل اچھا رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ پڑھا تو کلاس میں رہا ہو لیکن اس کا دماغ کہیں اور گیا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ادھر پڑھانے آیا ہے، اپنے فرض ادا کرنے آیا ہے، اس کے کندھوں پہ ایک آگے بیٹھے ہوئے بچوں کا مستقبل ہے، ان کے مستقبل کی ذمہ داری ہے، تو اس کا قیامت والے دن سوال ہوگا. اسے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کے زیر اثر جتنے بچے ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے آپ کے زیر اثر لوگ آتے ہیں، اس کے متعلق روز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا. اور جب تک آپ سوال کا جواب نہ دے سکیں گے اپنا قدم بھی نہ ہلا پائیں گے. آپ کو اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. جتنے بھی جس کے انڈر جتنی رعایا آتی ہے اس کے ریلیٹڈ اس سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن. تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو بحیثیت استاد، بحیثیت ایک نگران آپ نے بہترین طریقے سے نبھانا ہے، تاکہ آپ کے انڈر جتنے بچے ہیں وہ کل کو اپنے ملک و قوم کے محافظ بنیں، ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، اس کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں. تو آپ نے ایسے بچے تیار کرنے ہیں، آپ نے ایسی فوج تیار کرنی ہے، آپ نے ایسا مستقبل، ایسی قوم تیار کر کے جانا ہے. اور اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ آتا ہے موٹیویشن. مینٹین کنسنٹریشن. آپ کا کنسنٹریشن پڑھاتے وقت بالکل مینٹین ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے. نمبر 3 پوائنٹ آتا ہے موٹیویشن. اب موٹیویشن کس طریقے سے ہو؟ ریوارڈ بائی پنشمنٹ. ٹھیک ہے. آپ نے فار ایگزامپل ہم کوئی بھی بات دیکھیں نا، اگر بتانا چاہ رہے ہیں اپنے کسی بھی بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو ہم اس کو اس طریقے سے بتا دیں بیٹا یہ اچھی چیز ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اس کا اچھا انعام ملے گا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کل کا ٹیسٹ اچھا دیا تو میں آپ کو ٹافی دوں گی، ٹھیک ہے، چاکلیٹ دوں گی. اگر آپ کے ایگزامس میں مارکس اچھے آئے تو آپ کو شیلڈ ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ریوارڈ ہے، اس سے اس کو موٹیویشن ملے گی، وہ محنت کرے گا اور زیادہ. اور پنشمنٹ، اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو یہ پنش ملے گی، آپ کی چھٹی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے، لیکن یہ تو ہوگی نا کامن بات ہے، آپ نے ان کی ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ ان کی اصلاح کرنی ہے.
ایک ایک بات آپ لوگوں نے ان کو اس طریقے سے، کیونکہ بچے تو ہے نا معصوم پھول ہوتے ہیں، آپ نے ان کو جس طریقے سے سمجھانا ہے، جس طریقے سے انہیں کوئی بھی بات بتانی ہے، ان کا جو مائنڈ ہے بالکل اس طریقے سے ہی ہو جائے گا، بالکل وہ اس طریقے کو سوچنے لگیں گے جو آپ انہیں بتائیں گے۔ تو آپ نے ان کی ہر قدم قدم پہ اصلاح کرنی ہے، آپ نے انہیں سمجھانا ہے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اگر تم نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر شراب پی تو اتنے کوڑے لگائے جائیں گے، اگر نماز نہ پڑھی تو یہ انجام ہوگا، اگر جھوٹ بولا تو یہ سزا ملے گی، اگر وعدہ خلافی کی تو منافق کہلائے جاؤ گے، یہ گناہ ملے گا، اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا تو یہ انجام ہوگا۔ تمام گناہوں کی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ریوارڈ، تو ریوارڈ بھی بتائیں، اگر سچ بولا تو یہ انعام ملے گا، اگر دین کی خاطر یہ کام کیا، یہ محنت کی، اپنی زندگی قربان کی تو یہ ہوگا، اگر اچھے کام کی تو بدلے میں جنت ہوگی، اگر نماز پڑھی تو باب الصلاح سے داخل ہوگے، اگر روزے رکھے تو باب الریان سے داخل ہوگے۔ سب ہمیں ریوارڈز بتا دی ہیں، ہمیں ہر چیز کی موٹیویشن دی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے آنے والی آخرت کو کیسا بناتے ہیں، اپنے آنے والے مستقبل کو کیسا بناتے ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور یہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، اپنی بھی اور ہمارے انڈر جتنے لوگ ہیں، وہ ہمارے طلبہ ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، ہمارے شاگرد ہوں، ہماری ٹیم ہو، ہماری رعایا ہو، ہمارے اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، ہمارے گھر کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں وہ ہوں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم نے انہیں ہر طریقے سے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اب ہم نمبر 4 پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ۔ وہ ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے، اپنا ٹیچنگ اسٹائل، اپنا ٹیچنگ میتھڈ آپ نے افیکٹو رکھنا ہے، اور وہ کس طریقے سے بنے گا، اس کے کیا رولز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے باڈی لینگویج۔ آپ کی باڈی لینگویج بہترین ہونی چاہیے، اور کس طریقے کی ہونی چاہیے یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ سب نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے، کسی صحابی سے، کہ کوئی صحابی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے کہ آپ میری بات سنیں، میری توجہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بیٹھے سیدھے ہیں لیکن صرف اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف موڑ لیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جسم مبارک اس کی طرف متوجہ کرتے، پورا اپنا رخ اس کی طرف کرتے، اور پھر اس کی بات سنتے، صرف چہرہ مبارک نہیں موڑتے، پورا اپنا وجود اس کی طرف موڑ لیتے اور اس کی بات کو بالکل توجہ کے ساتھ سنتے۔ ایسی باڈی لینگویج ہونی چاہیے۔ آپ کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کو؟ السلام علیکم، کوئی مجھے ایک بتا دے، آ رہی اوکے، جزاک اللہ۔ ہاں جی، اگر آپ کا کوئی شاگرد ہے، آپ کا کوئی طالب علم ہے، وہ آپ کو مخاطب کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی بات کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، فل کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں، اور بہترین اس کا رپلائی کریں، بہترین آؤٹ کم دیں، بہترین اس کی اصلاح کریں، بہترین رہنمائی کریں۔ کیوں؟ وہ آپ کے انڈر ہے، اگر آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا، اس کی غلط رہنمائی کی، اس کو غلط طریقہ بتایا، تو یہ آپ کی پکڑ ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کی پکڑ کی جائے گی کہ تمہارے اندر تمہیں یہ ذمہ داری دی تھی، تمہارے اندر اتنے شاگرد تھے، تمہارے اتنے بچے تمہیں دیے تھے ان کا مستقبل بنانے کے لیے، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ، یہ آپ سے سوال ہوگا۔ تو آپ نے اگر ان کی رہنمائی کرنی تو اس میں بہترین جو پوائنٹ آتا ہے وہ باڈی لینگویج کا بھی آتا ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج اگر پوری ان کی طرف متوجہ ہوگی تو وہ بہت خوشی محسوس کریں گے، دیکھیں مطلب کہ ہمارا ٹیچر ہماری پوری باڈی ہے ہماری طرف کر کے فل توجہ کے ساتھ ہماری بات سن رہے ہیں، تو لینگویج بہت اچھی ہونی چاہیے۔ افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ کا سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے ایگزام۔ آپ نے اپنی ٹیچنگ کو بہترین بنانے کے لیے، آپ نے ان کو اپنی باتوں کو بہترین طریقے سے سمجھانے کے لیے، اپنا لیسن بہترین طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ کو ایگزامپلس دینی ہوں گی۔ آپ اگر ان کو
एग्जाम्पल्स के जरिए अपनी बात समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और ये भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से पता चलता है। देखिए ना, वो कौन सा पहलू है, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा जिंदगी का लम्हा या कदम है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ना पता चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी हर कदम कदम पे रहनुमाई करती है, हर कदम कदम पे हमारी बेहतरी जाती है, हमें बेहतरीन तरीका मिलता है, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन पॉइंट मिलता है, और उस पे अमल करके हम कामयाब तरीन बन सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के हर मैदान में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि हमारी लाइफ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नमूने के मुताबिक हो। मैं बात कर रही थी एग्जाम्पल्स की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि सहाबा, तुम क्या उस आदमी के बारे तुम क्या सोचते हो कि जिसके घर के आगे एक नहर बह रही हो और वो उस नहर में दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करता हो, तो तुम क्या समझते हो, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल का एक दाना भी है, कोई राई बराबर भी उसके मैल कुचैल बाकी रह जाएगी उसके जिस्म पे? सहाबा इकराम ने फरमाया, नहीं अल्लाह के रसूल, जब वो दिन में 5 मर्तबा उस नहर में नहाता है तो कैसे कोई मैल कुचैल उसके जिस्म पे बाकी रहेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल यही मिसाल दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ने वाले की है। अगर वो दिन में 5 मर्तबा बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म पे भी गुनाह का कोई असर बाकी नहीं रह जाता। वो गुनाहों से इस तरीके से पाक हो जाता है कि उसके इस तरीके से पाक हो जाता है जैसे एक दिन में नहर में नहाने वाला, एक दिन में 5 मर्तबा नहर में नहाने वाला मैल कुछ ऐसे पाक हो जाता है। और एक और मर्तबा फरमाया कि जो अच्छे तरीके से वुजू करता है, और उसके एक और हदीस में फरमाया, जो अच्छे से वुजू करता है उसके गुनाह इसके जिस्म से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे सूखी टानी से पत्ते झड़ जाते हैं। ये भी मिसाल दी, ठीक है ना। एग्जाम्पल देना आपकी बात को बहुत इफेक्टिव बना देता है। अगर आप अपने किसी भी स्टूडेंट से मुखातिब हैं, आप किसी को भी कोई चीज सिखा रहे हैं, अगर आप मिसालों के जरिए समझाते हैं तो ये बहुत अच्छा असर छोड़ता है, अगले बंदे को आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो हमें इस बात की बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हमें एग्जाम्पल्स के जरिए अपनी बात समझानी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आप अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे और हमें भी ऐसा करना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग मेथड का थर्ड पॉइंट है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट से कोई बात समझा रहे हैं उन्हें, तो उनसे सवाल और जवाब के जरिए करें। अच्छा बेटा, मेरा तो ये पॉइंट है, तो आपकी क्या राय है इस बारे, आप क्या चाहते हैं, अगर ऐसा कर लें तो ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा? ठीक है, अगर आप इस तरीके से उन्हें बात समझाते हैं तो इसका फायदा ये होगा, एक तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और दूसरा उनकी आपके के अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, और दूसरा उनकी जो सोचने की जो सलाहियत है, उनका जो फहम है वो वसी होगा, वो सोचेंगे, वो आइडियाज लेके आएंगे दिमाग में, वो बेहतरीन से बेहतरीन मशवरा देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उनसे ये काम आज लेते हैं तो कल के बेहतरीन लीडर होंगे, और आपकी जिम्मेदारी है, आपने बेहतरीन लीडर तैयार करके देने हैं इस कौम को। इस कौम में अब क्यों पैदा नहीं हो रहा मोहम्मद अली जिन्ना, इस कौम में इकबाल क्यों पैदा नहीं हो रहा, सर सईद अहमद खान कहाँ चले गए, ये सारे बड़े बड़े हमारे असलाफ कहाँ चले गए, क्यों पैदा नहीं हो रहे? क्योंकि वैसे उस्ताद ही बाकी नहीं रहे, वैसे माँ बाप ही बाकी नहीं रहे, वैसे सिखाने वाले ही बाकी नहीं रहे, जो जिंदगियां सिखाते थे, जो उसे सबक नहीं पढ़ाते थे, जिंदगी का सबक पढ़ाते थे। हसनुल बिना के बारे आता है, वो बहुत बड़े उस्ताद थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े उस्ताद हैं लेकिन आप किताबें तसनीफ क्यों नहीं करते, आपको किताबें भी तसनीफ करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं किताबों की तसनीफ नहीं करता, मैं इंसानों की तसनीफ करता हूँ। और उनके बारे आता है कि वो शराब खाने में जाते थे और शराबियों को कहते थे कि मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मुझे तुम्हारे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मैं तुम्हारे चंद लम्हे चाहिए, चंद तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। और जब वो उनका वक्त लेके उन्हें कुछ सिखा के जब निकलते थे, तो जो शराबी थे वो अपने मटके तोड़ देते थे, अपने प्याले फेंक देते थे कि आपने हमारी जिंदगी बदल डाली। तो आपकी बातों में वो दम क्यों नहीं है? अब आपने पैदा करना है और आप कर सकते हैं, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके अफकार में दम होना चाहिए कि आपके सुनने वालों की जिंदगियां तब्दील हो जाएं, वो उनका बेहतरीन मुस्तकबिल बन जाए।
وہ کل کو ایک بہترین لیڈر، بہترین انسان کے طور پہ سامنے آئے، ایک بہترین پاکستانی کے طور پر سامنے آئے، ایک بہترین مسلمان کے طور پر سامنے آئے. اور ہم نے انشاءاللہ ایسے لوگ تیار کرنے ہیں اور کر کے جانا ہے اس دنیا سے، تاکہ ہم تو چلے جائیں لیکن ہمارے بعد کا جو باغیچہ ہے، ہمارے بعد جو ایک ملت بن جائے گی، ہمارے بعد جو ایک قوم بن جائے گی، وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی رہے گی انشاءاللہ. اب جو کوشچننگ کی بات آتی ہے، اس کی میں آپ کو اگزامپل دے دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے، جب بھی کوئی بات کرتے تو لازمی ان سے سوال و جواب کرتے. وہ ایک حدیث ہے نا، حدیث جبرائیل، بہت لمبی حدیث ہے، میں اس کا تھوڑا سا پوائنٹ ڈسکس کروں گی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں اور چند سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو آپ وسلم پہ بعد میں اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ تم جانتے ہو یہ کون تھا، تم جانتے ہو اس نے ایسا کیوں کہا، تم جانتے ہو کہ یہ چیز کب آئے گی اور یہ چیز کب ہوگا. اب وہ پوری حدیث ایز اٹ از میرے مائنڈ میں نہیں ہے. وہ حدیث جبرائیل بہت لمبی حدیث ہے، آپ کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ سب نے صحابہ سے اچھی خاصی کوشچننگ کی اور پھر صحابہ اکرام کا جواب ہوتا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے سیکھنے والوں کے ساتھ، سکھانے والوں کو ہم نے ان سے کوشچننگ کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بلا شبہ افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم نے جو کتنے پوائنٹ ڈسکس کیے، ہم نے کلوز ریلیشن شپ ڈسکس کر لیا ہے، کلوز ریلیشن شپ کے 5 پوائنٹ ڈسکس کیے، مینٹین کنسنٹریشن کیا ہے، موٹیویشن کی ہے، افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ کیا، ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. اوکے، اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ٹیچنگ ٹولز. کچھ دیکھیں نا آج کل بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹیچنگ ٹولز میں ڈنڈا شمار نہیں ہوتا، ٹیچنگ ٹول میں اسٹک شمار نہیں ہوتی. یہ کوئی ٹیچنگ ٹول نہیں ہے. اگر کوئی استاد کہتا ہے کہ جو یہ سزا جو ہے، جو مار پیٹ جو ہے وہ طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کا مطلب وہ استاد ہی نہیں ہے، اسے پڑھانے کا حق ہی نہیں ہے. اسے بلکہ پڑھانے کا حق کیا، اسے پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اسے پہلے طریقہ سکھانا چاہیے کہ بغیر مار کے بھی بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، بغیر مار کے بھی 1.5 لاکھ کی فوج تیار کی جا سکتی ہے، بغیر مار کے بھی ابن تیمیہ، امام بخاری، ابو داؤد، ترمذی جیسے مفسر تیار کیے جا سکتے ہیں. یہ انہیں پہلے سکھانا ہوگا، کیونکہ مار سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو بغیر مار کے. ٹیچنگ ٹولز میں جو بات آتی ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے ٹولز لے رہے ہیں، لائک جیسے آ جاتا ہے، دیکھیں آپ اگر کوئی بھی بات سمجھا رہے ہیں نا اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو آپ جیسے وہ ایک باکس ٹائپ ملتے ہیں، آپ ان باکس سے سرکل بنا لیں. اگر آپ ان کو شیپ سکھا رہے ہیں، اسکوائر بنا لیں، ریکٹینگل بنا لیں، تو اس طریقے کے ٹولز لے لیں آپ. اور اس کی مثال ملتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کے ساتھ ایک طرف بیٹھے تھے گول دائرہ بنا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک تنکا لیا اور تنکے سے ایک شاہراہ، ایک بیچ میں ایک رستہ بنایا اور باقی اس رستے سے اور بہت سارے رستے بنا دیے. یعنی کہ ایک ریت تھی، ریت پہ آپ نے پہلے ایک لائن اور دین پھر اس سے الگ الگ لائنیں، لکیریں ماریاں آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب اور فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ جو سیدھا راستہ میں نے بنایا یہ کون سا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں. تو آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہی راستہ جو ہے کامیابی کی طرف جاتا ہے، یہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا. اور جو باقی کے ادھر ادھر کے راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں. تو دیکھیں نا کس طریقے سے ایک افیکٹو میتھڈ ہے یہ، یعنی کہ آپ پریکٹیکلی انہیں کر کے بتا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو ایسے اگر آپ ایسے کر لو گے، انہیں سکھائیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے، تو ان کے مائنڈ پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، بہت اچھے سے چیزوں کا اڈاپٹ کریں گے، بہت اچھے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور نمبر 6 پوائنٹ ہم کرتے ہیں ڈسکس، وہ ہے کمپٹیشن فار گڈنس. آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے درمیان، اپنے سیکھنے والوں کے درمیان مقابلہ کروانا ہے، اور وہ کیسا مقابلہ؟ اچھائی میں مقابلہ کروائیں. اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشیوں کے درمیان جو عید والے دن کشتی کا مقابلہ کرواتے تھے. پھر جنگ میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرواتے، پھر جو جی جاتا اسے جنگ میں لے کے جاتے. یعنی کثرت تعداد کے وجود جو ایکسٹرا تعداد بچتی اس میں جو مقابلے میں جیتا اسے ساتھ لے کے جاتے. یعنی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے سیکھنے والوں کے درمیان مقابلہ کروائیں، اچھائی کا مقابلہ کروائیں. سب کو ایک ٹاسک دیں، بیٹا جس نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے شیڈول جو لے کے آیا ہفتے بعد، جس نے
پورے ہفتے 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہو تو اس کو یہ اوارڈ دیا جائے، اس کو پوزیشن دی جائے گی، اس کو یہ عہدہ دیا جائے، اس کو کلاس کا مانیٹر بنایا جائے گا، اسے یہ کیا جائے گا، اسے بہت سارے آپ میتھڈز ہیں، آپ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان کمپٹیشن کروا سکتے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں گے بہت اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اور بہت زبردست ایک انوائرمنٹ بہت اچھا بنتا ہے۔ اور ایک اور اس کی ایگزامپل ملتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کے لیے مال کا اعلان کیا، آپ نے صحابہ کے درمیان اعلان کروایا کہ مال کی ضرورت ہے، تو سب صحابہ کرام لے کے آ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو وہ پورا اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، اور پھر ان کے درمیان انہوں نے آسم کو آگے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو کہ عمر جو ہے گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہے۔ اب آج دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے، مطلب دیکھتے ہیں نا کون سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرتا ہے، یعنی کہ ایک مقابلہ، یہ حسد نہیں تھا، یہ ایک مقابلہ تھا، اچھائی کا، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا مقابلہ تھا۔ تو پھر جب بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پورا گھر کا سامان لے کے آئے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا ابوبکر آج بھی بازی لے گیا، آج بھی مجھ سے اول ہو گئے، یعنی کہ اچھائی میں مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے ایک بہترین قوم، ایک بہترین آپ کے شاگرد جو ہے تیار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان میں اچھائی کا مقابلہ کروانا ہے، کمپٹیشن فار گڈنس کروانا ہے، جس کے ذریعے بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ان کی لائف پہ۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے ریپیٹیشن۔ آپ جب بھی جو بھی اپنی بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، میں نے کوئی غلط بول دیا ہے، یا بائی مسٹیک مجھ سے میرے الفاظ جو ہیں صحیح ادا نہیں ہوئے، تو آپ کو وہ ریپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ اگر ایک بات کو 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے، اسٹوڈنٹ بہت اچھے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے۔ اکثر بچے پہلی مرتبہ میں بات نہیں سمجھ پاتے، اور دوسری مرتبہ اگر ہم اس کو ریپیٹ کر دیں تو وہ اکثر کو دوسری مرتبہ میں سمجھ آتی ہے، اکثر کو تیسری مرتبہ میں سمجھ آتی ہے، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ آسم کے پاس ایک بندہ آتا ہے نا، وہ سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں مجھ پر جو ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نہیں، وہ غالباً اس طریقے کی حدیث تھی کہ مطلب میں کس کے حساب سے مطلب خدمت کروں، خدمت سے ریلیٹڈ کوئی مطلب ایگزیکٹ مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، تو تھا آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں، یعنی کہ حق کے بارے میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر انہوں نے پوچھا، دوبارہ پوچھا، پھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا، یعنی کہ آپ نے ایک بات کو ریپیٹ کیا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، 3 مرتبہ فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا، یعنی کہ ایک بات کو ریپیٹ کیا، بار بار ریپیٹ کیا اس کا۔ اور بھی بہت ساری بے شمار جگہوں میں، بے شمار جگہ پہ یہ بات ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو ریپیٹ کرتے تھے، ایک بات کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم آ کہتا ہوں، میں یہ اس بات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں یہ بات اس طریقے سے کر رہا ہوں، یعنی کہ 2-3 مرتبہ ایک بات کو ریپیٹ کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے ایک تو پہلی بات تو فائدہ ہی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اور جتنے بھی اصحاب تھے وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سن لیتے تھے۔ دوسرا، آپ جب بات کو 2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی، نہیں بھائی نہیں، کوئی تو بات ہے جو 2 مرتبہ ریپیٹ کی ہے، یہ جو 3 مرتبہ ریپیٹ کی گئی ہے، یعنی کہ کوئی تو بات ہے، کوئی اس میں حکمت ہے، یعنی کہ اس بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو ہو جاتی ہے، پھر بندہ اس کے بارے میں محتاط رہتا ہے، نہیں بھائی نہیں، اس کا کرنا ہے، اس کو 3 مرتبہ دہرایا گیا تھا، ہمیں اب کرنا ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بات کو 2-3 مرتبہ کرتے ہیں ریپیٹ تو اس میں بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور جو آپ کے ٹیچنگ میتھڈ پہ بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ ہے، جو کہ جب ہم ان تمام پوائنٹس کو کر لیں گے، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا کلوز ریلیشن بھی بنا لیا، ہم نے انہیں ویلکم بھی کر لیا، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ بھی کر لیا، ان کے نیم بھی یاد رکھ لیے، ان کی خوبیوں کو بھی مد نظر رکھا، ان کو نیگیٹو تھنکنگ سے بھی بچایا، ہم نے اپنا بھی کنسنٹریشن مینٹین رکھا اور ان کا بھی کنسنٹریشن مینٹین رکھا، ہم نے انہیں موٹیویشن بھی دی، ہم نے اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو بھی افیکٹو بنایا، ہم نے اپنی باڈی لینگویج کو بھی اچھے سے کر لیا، اچھا بنایا، ہم نے انہیں ایگزامپل سے اپنی باتیں سمجھائیں، ہم نے انہیں کوشچننگ کر کے بھی ان کے آئیڈیاز جاننے کی کوشش کی، ہم نے ٹیچنگ ٹولز کو بھی یوز کر لیا، ہم نے ان کے نام کمپٹیشن بھی کروا لیا، ہم نے ان تمام باتوں کو ریپیٹ بھی کر لیا، جو کہ میں نے بھی کر لیا 2 سے 3 مرتبہ۔ تو اب لاسٹ میں کیا ہے؟ لرننگ، پریئنگ فار لرنرز، یعنی کہ دعا،
آخری پوائنٹ رہ جاتا ہے دعا. یعنی کہ جب آپ نے ان تمام حربوں کو استعمال کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے اور کہنا یا اللہ میں نے اپنی ذمہ داری تو اچھے طریقے سے نبھا دی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو تو پورا کر دیا ہے، اب آگے ان کو کامیاب کرنا، ان کا اچھا مستقبل بنانا اب تیرے ہاتھ میں نے اپنے فرائض سارے ادا کر دیے ہیں، اب تو ان کو کامیاب کر دے، اب تو انہیں سرخرو فرما، اب تو ان کا اچھا مستقبل کر دے، ان کے حصے میں کامیابیاں لکھ دے. اب آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اور اس کی بھی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے. وہ کیسے ملتی ہے؟ غزوہ بدر میں جب آپ تمام تیاریاں کر لی، صحابہ کرام نے بھی ساری تیاریاں کر لی، سارے جنگ کے جو تمام جو ہیں اصول تھے ان تمام کو فالو کر لیا، پھر آپ سب نے کیا کیا، جائے نماز بچھا لیا، مسلح بچھا لیا اور ہاتھ اٹھا لیا، اللہ یہ میری مٹھی بھر جتنا ابھی تک میں نے دعوت اسلام دی، یہ میری مٹھی بھر کمائی ہے، میں نے یہ چند لوگ جمع کیے ہیں اتنی محنت سے، میں نے اتنے تکالیف میں اتنے مصائب برداشت کر کے یہ تھوڑی سی فوج میں نے تیرے لیے جمع کی، اللہ اگر یہ آج یہ ختم ہو گئی، اگر یہ ان کا نام و نشان مٹ گیا تو پھر تیرا نام کون لے گا اس زمین پہ، پھر تجھے کون یاد رکھے گا. آپ نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1000 پر 313 غالب آئے تھے، فرشتے بھی اترے تھے، لیکن کیسے انہوں نے اپنی پہلے تمام جو ہے اپنے اصول فالو کر لیے تھے، اللہ سے دعا بھی کر لی تھی، پھر اللہ نے بھی اپنے بندوں کی مدد کر کے دکھائی. تو آپ نے بھی جب تمام رولز کو فالو کر لیا، اپنی طرف سے بھی تمام ذمہ داریاں اچھے سے ادا کر لی، اس کے بعد اللہ کا دربار کھلا ہوتا ہے. آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی تمام باتیں رکھنی ہیں، اس کے آگے اپنا معاملہ پیش کرنا ہے کہ اللہ میں تو تیرا بہت عاجز سا، بہت گناہگار سا بندی ہوں میں تیری، لیکن اب مجھے کامیاب کرنا، میرے ہاتھوں میں تو نے ان بچوں کا مستقبل دیا تھا، میرے ہاتھوں میں تو نے ان بچوں کی ذمہ داری دی تھی، اب میں نے اس ذمہ داری کو پورا کر تو دیا ہے، لیکن اب آگے انہی میں سے یا اللہ انہی میں سے تو اچھے جانثار پیدا فرما، انہی میں سے اچھے سپاہ پیدا فرما، انہی میں سے اچھے علماء پیدا فرما، انہی میں سے اچھے سائنسدان پیدا فرما. آپ نے یہ دعا کرنی اور انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں، جب آپ نے ایسا کیا، آپ نے تمام رولز بھی فالو کیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، تو بعید نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو بھی اچھے سے ادا کیا تو کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حصے سے ہی اچھے ایسے چراغ جلوائے گا جو رہتی دنیا تک آنے والی دنیا تک آپ کا نام روشن کرتے رہیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے. تو آپ نے آج اسے عہد کرنا ہے، آج جس کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہے اس نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آج سے عہد کرنا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو کچھ ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، میں نے بولا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اب کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ میم، اور کسی نے کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں میم سے. اوکے، کسی کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے تو خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بہت شکریہ سر زین سجاد کا بھی، انہوں نے انوائٹ کیا. سارے بہت خوش رہیں اور ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں، اور آپ نے بہترین قوم انشاءاللہ تیار کرنی ہے. باقی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم بہت شکریہ آپ کا. چلیے اب تمام لوگ میٹنگ لیفٹ کر سکتے ہیں آپ.